अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में एम्बेसडर अब्दुल बासित। ईद का मौका है, तीसरा दिन है। उम्मीद है कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजर रही होगी। बड़ी सियासी किस्म की ईद थी। अमूमन ईद पर सिर्फ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होती हैं, मुबारकबादें दी जाती हैं, लेकिन इस मरतबा बड़ी सियासी किस्म की ईद थी। इमरान खान साहब ने जो है वो रंग जमाया हुआ था। ज़मान पार्क में मुसलसल सियासी तकारीर हो रही थी, इंटरव्यूज़ हो रहे थे, बयानात आ रहे थे हुकूमत की तरफ से। किस किस्म का सियासी मंजरनामा अगले चंद रोज़ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि रमज़ान का महीना बड़ा ठंडा ठार गुजरता है। अगरचे ये रमज़ान जो है वो यूजुअल जो हमारे रमज़ान के महीने गुजरते हैं उससे बड़ा मुख्तलिफ था। ये भी सियासी तौर पर बड़ा जो है वो गर्मा गर्म किस्म का महीना था। लेकिन अब लोगों की जो ज़िंदगी है वो मामूलात ज़िंदगी बहाल होंगे। वो लोग जो एक डिफरेंट किस्म का रूटीन फॉलो करते हैं रमज़ान के महीने में, रोज़े से होते हैं, तरावियाँ, नमाजें, और ज़ाहिर है कि एक मुख्तलिफ़ किस्म के औकात कार हैं, उसको फॉलो किया जाता है। तो अब रमज़ान का महीना ओवर हो गया, इलेक्शंस का मामला है, क्या पंजाब में इलेक्शंस होंगे या नहीं, इस हवाले से ज़रा बात करेंगे। मुज़ाकरात जो है उसका माहौल क्यों कर बन पाएगा। 26 तारीख को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद एक बड़ी बैठक होनी है। अब से लगभग कोई 48 घंटे के बाद इस बैठक के लिए तैयारी की जा रही है कि मुज़ाकरात करके किसी एक दिन तमाम कौमी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पर अगर सियासी क़यादत मुत्तफ़िक होती है तो फिर 14 मई की तारीख से जान छुड़ाई जा सकती है। वरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि 14 मई की तारीख अटल है, वापस नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी या कोई और तारीख के ऊपर इत्तफाक हो जाएगा तमाम सियासी जमातों का। इस हवाले से क्या पस पर्दा और पर्दे के सामने किस किस्म की मुलाकातें और बातचीत चल रही है, उस पर बात करेंगे। दूसरा, आपने सुना होगा नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा, शरीफ फैमिली जो है वो मौजूद थी सऊदी अरब में। रमज़ान का आखिरी अशरा उन्होंने वहाँ पर गुजारा। और फिर मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी एक ट्वीट से पता चला कि नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा की मुलाकात हुई है सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से। दो प्राइवेट सिटीजन्स की मुलाकात, एक प्राइवेट मीटिंग हुई। ये क्यों बहुत अहम है पाकिस्तान की सियासत के लिए? एम्बेसडर अब्दुल बासित के पास कुछ बहुत ही इनसाइड डिटेल्स हैं कि ये मुलाकात क्यों हुई, इसका एजेंडा क्या था, क्या कुछ होता रहा इस मुलाकात में, और क्या ये मुलाकात पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आने वाले दिनों में कोई तब्दीली ला सकती है। इसके हवाले से बात करेंगे। और हामिद मीर साहब ने एक इंटरव्यू दिया ड्यूरिंग द ईद नसीम ज़ारा साहिबा को, और उसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, कुछ ऐसी बातें जो पहले से हमें मालूम थी, लोगों को मालूम थी, डिस्कोर्स में थी, लेकिन फिर ज़ाहिर है कि बड़ा फ्लेयर अप हुआ, इसके ऊपर बहस हुई। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। इस सब तमाम मामले पर बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे। मैं आपको ज़रा सुनवाना चाहता हूँ कि ये जो मुलाकात होनी है 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल की इस मुलाकात से के लिए ज़ाहिर है कि हुकूमत और अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके दरमियान मुलाकात होनी है। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने इस मुज़ाकरात के हवाले से क्या कहा, ये ज़रा सुनें। कायरा साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी ज़ाहिर है कि इस हवाले से बात करेंगे। और कमर ज़मान कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आ रही है। अच्छा कायरा साहब, मैं आपको ज़रा सुनवाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने तो मुज़ाकरात करने हैं, आपने ये भी कह दिया था कि मुज़ाकरात जो हैं उसके लिए राब्ता हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ज़रा सुन लीजिए कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब के सॉर्ट, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कायरा साहब, खान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि उनकी जमात की तरफ से मुज़ाकरात करने का मैंडेट शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है, जबकि आप लोगों ने उनके साथ कोई राबता नहीं किया। तो अगर आप मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं और सियासी लोग सियासी हल ढूंढना चाहते हैं, तो फिर आखिर क्यों राबता नहीं किया गया? देखिए, पहली बात है कि जब अदालत से हम लोग होके आए तो के फौरी बाद कोई दिन 1:00 पे हमारी तरफ से अयाज सादिक साहब और बाकी भी हम सारे लोग मौजूद थे। अयाज सादिक साहब का राब्ता हुआ असद कैसर साहब से। असद कैसर साहब यकीनन तरीके से इंसाफ के सीनियर लीडर हैं,
वो पहले भी क्योंकि राब्ते में रहते थे, मुख्तलिफ इशूज के ऊपर डिबेट डिस्कशन होती रही, उसमें भी स्पीकर के साथ मुलाकात में भी और गवर्नमेंट के साथ भी कोई राब्ता अगर था तो वो उसमें शामिल थे, परवेज खटक साहब भी थे, तो उनसे एक राब्ता हुआ और उन्होंने कहा जी मैं थोड़ी देर में क़यादत से बात करने के बाद आपसे राब्ता करता हूँ। सही। उसके बाद उन्होंने कोई मेरा ख्याल है कोई 20-25 मिनट के दरमियान कोई टाइम होगा, उन्होंने राब्ता करके कहा कि जी मेरी क़यादत से बात हो गई है, सो वी आर रेडी टू मीट। ये उस दिन की बात है जिस दिन अगले दिन ईद थी और हम लोगों ने सबने अपने अपने घरों को जाना था। तो तय हुआ कि 26 तारीख को वर्किंग डे जो होगा पहला, उस वर्किंग डे पे हम मुलाकात करेंगे। वेन्यू मोस्ट लाइकली सेनेट का कोई कमेटी रूम होगा और हम उनसे फर्दर जो है वो कम्युनिकेट कर लेंगे। 26 तारीख की डेट उनसे तय हुई। अब हमारे दरमियान ये था कि अगर उन्होंने असद कैसर साहब जैसे संजीदा बंदे ने ये कहा है और फिर टाइम लेके 15-20 मिनट के बाद या 22 मिनट के बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उसको, उन्होंने कहा ओके, तो ये हमारी तरफ से उसके बाद फौरी तौर पे ये तय हुआ कि जो हमारी क़यादत की मीटिंग पहले पीडीएम की होनी है, उस मीटिंग को ये जो पीटीआई के साथ मीटिंग है इससे पहले रखा जाए, ताकि जो भी उनसे हमने गाइडेंस लेनी है वो ले ली जाए। हम इसमें कोई डिले तो नहीं कर रहे थे, लिहाजा ये तय करने के बाद हमने उनको कन्वे कर दिया ओके। अब अगर खान साहब ये कह रहे हैं तो ये मुझे तो हैरानगी है कि खान साहब को ये रवैया तो इख्तियार नहीं करना चाहिए, चीज़ों को साबुताज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उनका ये ख्याल है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है और शाह महमूद साहब से बात होनी चाहिए, तो हमें क्या एतराज़ होगा? शाह महमूद साहब से बात करने में क्या एतराज़ है? किसी से कोई एतराज़ नहीं है। उस दिन उनसे हमारा याद अल्लाह है, उनसे हम मिलते हैं। इख्तलाफात सियासी हैं। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में भी गए तो उनसे बहुत अच्छे तरीके से मुलाकात हुई। वो एक सियासतदान है, उनसे बात करने में कोई किसी को हिजाब तो नहीं है, कोई हमारी तरफ से इसमें कोई हिजाब नहीं, कोई इस पे लेतो लाल से काम नहीं। लेकिन खान साहब ने अगर कैसर साहब ने उनसे पूछा और उन्हें कहा तो उन्हें चाहिए था कि वो अपनी जमात के अंदर इस बात पे बात कर लेते, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो मैं अपनी क़यादत के साथ बात करूंगा, यानी जो पीडीएम की हुकूमती क़यादत है उन सब से। मेरा ख्याल है उन्होंने भी इस पे यकीनन पॉइंट अप्लाई किया होगा कि ये क्या मुतालबा खान साहब ने रखा है और हमें तो इस पे एतराज नहीं होगा। मैं आपको कायरा साहब सुनवा देता हूँ, मैं आपको सुनवा देता हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है, ये जरा सुन लीजिए। कुरैशी से कोई अभी तक राब्ता नहीं किया और मुझे जो लग रहा है ये कि जो मेरा खौफ है, क्योंकि ये इलेक्शन मुझे पता है इनकी नीयत क्या है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, मुझे खौफ ये है कि ये मुज़ाकरात को इस्तेमाल करेंगे डिले करने के लिए। हम इस चीज के ऊपर अड़े हुए हैं कि 14 मई से आगे पंजाब का इलेक्शन नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर बैठा है। कायरा साहब, सुना आपने, इमरान खान साहब जो हैं वो ये खदशे का इजहार कर रहे हैं कि आप लोग डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर मुज़ाकरात को इस्तेमाल करेंगे। मैं आपका जवाब चाहूँगा कि आप इस पर दें, लेकिन उससे पहले एक आपका चेहरा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हमें क्लैरिटी नज़र आती है कि वो मुज़ाकरात की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली ये बात की, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये बात फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली की। आप लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन जो आपके इत्तेहादी हैं जिनके साथ आप हुकूमत में शामिल हैं, उनके रहनुमा मुज़ाकरात के हवाले से क्या कह रहे हैं, ये भी आप ज़रा सुन लीजिए और फिर इकट्ठा इसका जवाब दीजिए कि ये दो मुख्तलिफ चेहरे क्यों हैं। अदालत कह रही है कि आप इमरान खान से बात करें और इलेक्शन की किसी एक तारीख पर इत्तेफाक राय करें कि अदालत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, क्या वो अदालत है या वो पंचायत है। जिस तरह वो इंसाफ के मंदिर से हथौड़ा बजा रहे हैं, आइन की रूह से 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना नागुज़ीर है, लेकिन अगर इमरान खान किसी एक तारीख पर आपसे इत्तेफाक कर लें तो फिर कबूल है। आप कच्चे के इलाका में डाकुओं लुटेरों
کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں تو وہ تو کوئی درجن لوگوں کے اغوا کار ہوں گے، وہ کوئی سینکڑوں گھروں کے مجرم ہوں گے جہاں سے انہوں نے سامان لوٹا اور وہ گھر والے اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے سے محروم ہوئے۔ اس کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا، مقبوضہ کشمیر دے چکا۔ کیا اس سے اگر مذاکرات کی کوئی بات کرتا ہے تو یاد رکھے اس دہشت گرد سے بہتر ہے کچے کے ڈاکوؤں سے مذاکرات کر لیے جائیں، یہ ان سے بڑا دہشت گرد ہے۔ کبھی بھی عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ میں ضرور اپنی پارٹی کو بھی کہتی کہ اس کے ساتھ بیٹھیں، ہم خود بھی بیٹھنے کو تیار ہوتے، لیکن جو شخص کے اوپر یہ الزام صرف الزام نہیں ہے بلکہ جرم ثابت ہوا کہ وہ بیرونی طاقتوں سے پیسے لے کر آیا، جس کو میں FFF کہتی ہوں، فورن فنڈڈ فتنہ، کہ وہ اس ملک میں تباہی لائے، اس ملک میں فتنہ لائے، اس ملک پہ انتشار لائے، اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آنے دے، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے، اس کو قانون کے حوالے کرنا ہے کہ کس طرح سے 22 کروڑ ملک کے ساتھ وہ کہتا ہے کھیلنا ہے، تو یہ کھیلنے کی اجازت اس کو ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو قاہرہ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کا یہ خدشہ درست ہے کہ مذاکرات جو ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے لیکن سیریسنس نہیں ہے؟ کیونکہ ایک طرف آپ کی پارٹی سنجیدہ ایفرٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے، دوسری طرف آپ کے اتحادی جو ہیں وہ مسلسل عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو سنوائی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اسی اتحادی جماعت کے سعد رفیق صاحب میرے ساتھ اسمبلی کے اندر عدالت کے اندر موجود تھے، وہاں جو انہوں نے کہا آپ نے بھی سنا، ان کی باقی ساری قیادت بھی جو باتیں کر رہی ہے وہ بھی آپ سن رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ سن رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیا کوئی مذاکرات سے انکار کر رہا ہے؟ کیا کوئی مذاکرات کی راہ سے فرار اختیار کر رہا ہے؟ کسی ایک بندے نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے؟ کیا مذاکرات مولانا فضل الرحمان نے اسی قسم کی بات کی ہے؟ مولانا فضل الرحمان، میں اس کو تصحیح کر دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ عمران خان نے کیا کہا کہ مجھے تو ان پہ شک ہے، ان سے مذاکرات ہوں گے، یہ اس کو لیتو لال سے کام لیں گے۔ تو یہ شک دونوں طرف ہے، صحیح۔ یہ جو اس وقت تلخی ہے یہ دونوں طرف ہے۔ عمران خان کون سے کہہ رہے ہیں کہ جی آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، وہ بھی تو ہیلے بہانے کر رہے ہیں، وہ بھی تو اسی شک کا اظہار کر رہے ہیں، اور اسی طرح دوسری طرف بھی غصہ ہے، وہ بھی اسی زبان میں باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس سارے عمل کو اگر تو چھوڑ دیا جائے، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس تلخ ماحول کو برج نہیں کیا جا سکے گا، چھوڑ دیا جائے، تو کیا اس سے بہتری ہوگی؟ تو قاہرہ صاحب یہ ذرا کلیریفائی کر دیجئے کہ آپ کی، اچھا پلیز اوکے۔ تو ہماری دانش میں ایسا نہیں ہوگا، اس سے کلیش بڑھے گا، اس سے نقصان ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا، ان کا کہا بھی درست نہیں ہے، ہماری طرف سے بھی جو لہجہ ہے وہ بہت الگ ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ایک سیاسی جماعت کے طور پہ پیپلز پارٹی ایک حکومت کا حصہ ہے؟ بسم اللہ، بالکل ہے، اور ان کے ساتھ ہے، لیکن پیپلز پارٹی ایک انڈیپینڈنٹ جماعت بھی ہے۔ ہم اپنی ایک جماعتی سیاسی ذمہ داری بھی پوری کر رہے ہیں، اور ہمیں پورا یقین کامل ہے، بہت بڑی تعداد میں جماعتوں کے اندر میجورٹی نے یہی کہا کہ ڈائلاگ ہی رستہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، اگر کوئی یہ کہے کہ جی میری تو فلاں چیز حتمی ہے، اس پہ تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، یہ آج تک عمران خان کا رویہ رہا، یہ ہمارا رویہ نہیں تھا۔ شرطیں آج تک عمران خان دیتے رہے ہیں، ہماری طرف سے نہیں تھا۔ اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے اس طرح کی شرائط نہیں ہوں گی، لیکن ہم شرائط مانیں گے بھی نہیں۔ ہمیں کسی کی شرائط، آپ کسی کی بھی ہوں، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں بیٹھیے، آپ کا جو مطالبہ، ہمارا جو مطالبہ، اس پہ بات کریں گے اور یہاں سے رستے نکالیں گے۔ رہی بات، میں نے عدالت میں بھی کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ یہ سیاسی سوال ہے، یہ 2+2 سے حل نہیں ہوگا، میتھمیٹیکل کوسچن نہیں ہے کہ اگلے 2 منٹ میں اس کے کلیاں لگائیں گے اور حل نکل آئے گا۔ سیاسی سوال میں آپ نے امکانات کا اس میں سے رستے نکالنے ہوتے ہیں، آرٹ آف پاسبلٹیز ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان تلخ ماحول کے اندر، آپ خود ہی تو ساری چیزیں سنا رہے ہیں، اس تلخ ماحول کے اندر بھی ہم نے
यही पॉलिटिक्स है कि इसको हमने ब्रिज करना है, इसको हमने काबू करना है। और तो 27 अप्रैल को कायरा साहब ये आप सुप्रीम कोर्ट से यही तवक्को रख रहे हैं कि आपको मजीद वक्त दिया जाए या कुछ, क्योंकि अभी तक तो फंड्स भी प्रोवाइड नहीं किए गए हुकूमत की जानिब से, तो 27 अप्रैल को क्या होने जा रहा है फिर? देखिए जी, मेरा ख्याल तो ये है, हमने अदालत से इस्तदादी की है, अदालत जो भी फैसला करना चाहे, अदालत को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन पार्लिमान अदालत से बहरहाल बाला है और पार्लिमान के फैसले भी रोके नहीं जा सकते। पार्लिमान सुबार्डिनेट नहीं है, पार्लिमान सुपीरियर है, लिहाजा उसके फैसले अदलिया के फैसलों से बड़े हैं। ये अदलिया को भी ख्याल करना चाहिए कि वो पार्लिमान के सामने खड़े होके ऐसा माहौल खड़ा न करे, और हमें भी ख्याल करना चाहिए कि दरमियानी रास्ता निकले। सो लेट्स होप फॉर द बेटर, लेट्स स्ट्रगल फॉर द बेटर। सही, अच्छा ये फाइनली बता दीजिए कायरा साहब कि आप कोई हैंड तो नहीं करने वाले हुकूमत के साथ, क्योंकि हुकूमती जमातें उन्होंने तो टिकट्स वगैरह तकसीम नहीं किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिए, आप लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, आपके इत्तेहादी नहीं कर रहे। बड़ा नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया, ये लफ्ज वापस कीजिए। चले जी, मैं ये लफ्ज वापस ले लेता हूँ, इसको जरा थोड़ा सा सॉफ्ट करके कह देते हैं। आप उनके साथ अपनी अलाइन कर रहे हैं पॉलिसी इलेक्शंस के हवाले से, या आपको ये लगता है कि बाइकॉट और इलेक्शन से हट जाना और इस डेडलाइन को, इस टाइम फ्रेम को फॉलो करना 14 मई के, ये दुरुस्त नहीं है? ईसा, हम अपने इत्तेहादियों के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं। हम सारे एक वक्त में इलेक्शन चाहते हैं और एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। यही मंशा है, यही अदालत की मेजॉरिटी का मंशा भी है, जजेस का, यही बार का भी है, यही पाकिस्तान की मेजॉरिटी लोगों का भी है। अगर इमरान खान का नहीं है, बल्कि पहले तो वो भी कह रहे थे, तो इस मंशा को सामने रखते हुए अदालत को भी रास्ते पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अदालत अगर इसको अपनी अना का मसला बनाएगी तो फिर डेडलॉक बढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, हमें तवक्को और दुआ करनी चाहिए कि सब तरफ सेंस प्रिवेल करे। आपसे भी गुजारिश है कि ये तलखियां एक दूसरे की सुना के माहौल को तल्ख करने की बजाय इससे हमें सबक सिखाते हुए ये इस तरफ लेके आए कि बैठ के मुज़ाकरात के रास्ते। कायरा साहब, तो 26 तारीख को कोई वक्त तय हुआ है किस वक्त सेनेट के किसी कमेटी रूम में? तो मेरे इल्म में नहीं है, हमारी भी टीम उनसे राब्ता करेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कोई आफ्टरनून का शायद कोई टाइम बने। सही, बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब। आई थिंक बासित साहब, कायरा साहब का जो शिकवा है, या यूँ समझें कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो दुरुस्त है। जो इस वक्त सियासी तनाव का माहौल है, जितनी गर्मा गर्मी है, कम से कम इस ईद के मौके पे तो जो है उसको कम और टेम्परेचर्स को नीचे लाने की ज़रूरत है। बट डू यू थिंक कि ये टेम्परेचर्स नीचे आएंगे, या फिर अब रमज़ान तक का वक्त था और उसके बाद अब यहाँ से दोबारा मोमेंटम? अभी ईद के बाद तरोताज़ा होकर सब वापस आएंगे, मीठी मीठी सवैयाँ खा के, और माहौल और गर्म होगा। आगे आप देखते जाइए। मीठी सवैयों के बाद यानी कड़वे माहौल की शुनीद है, क्योंकि हाँ शुनीद है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहरहाल बड़ा मुश्किल मरहला है मेरे ख्याल में। जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एक लिहाज से बंद गली में तो डाल दिया है। बासित साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। आपने पहले भी एक मरतबा ये बात की थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद को कैसे बंद गली? अच्छा ठीक है, ये ऑडियो मसाले जब शुरू कर दी ना, या तो देखिए कानूनी एतबार से जो फैसले करने तो पहले दे देने चाहिए थे। 10 अप्रैल को जब भी था, मुझे अब तारीख भी याद नहीं है, हर रोज़ नई तारीखें आ रही हैं। या तो पहले कानूनी आईनी नुक्ता निगाह से अपना फैसला कर देते। 14 मई की तारीख वापस तो नहीं ली? वो ले लेंगे, अभी आप देखिएगा, क्योंकि जो दोनों तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल होने से कुछ पर्पज़ है ना। आप देखिए ना, अगर शाह महमूद कुरैशी को अपॉइंट किया था, नॉमिनेट किया था इमरान खान साहब ने, तो इन्होंने असद कैसर को क्यों कांटेक्ट किया? मुझे कोई इसकी तुक नज़र नहीं आती। अगर करना ही था तो आप शाह महमूद कुरैशी को कांटेक्ट कर लेते, उनसे रब्ता कायम कर लेते। फिर अगर असद कैसर ने 20 या 22 मिनट के बाद जवाब भी दिया, तो इमरान खान ने क्यों उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया कि किसी ने कांटेक्ट ही नहीं किया? तो ये सारी चीज़ें हैं कि दोनों तरफ जो पार्टीज़ हैं वो किसी तौर भी मेरे ख्याल में निगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं है इस वक्त। वो सुप्रीम कोर्ट के साथ ही मामला तय होगा जो होगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या आपस की बात है, खान साहब को और कुरैशी साहब को ये लगता है कि मुज़ाकरात का मकसद चीज़ों को इल्तवा का शिकार करना है। हमें ये पता है कि इन मुज़ाकरात का मकसद जो है, इल्तवा तो वैसे भी होगा, तो सबको मालूम है कि ये किस लिए हो रहा है इल्तवा। ये हुकूमत बयानियाँ ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश कर रही है। इस सूरत हाल में जो इस वक्त
ملک کی معاشی صورتحال ہے, جو ان کی پرفارمنس ہے, جو بجٹ دینا ہے, بجٹ میں بھی کوئی ریلیف نہیں دینا, اس کے بعد ڈالرز نہیں ہیں, آپ آئل فرنس آئل امپورٹ نہیں کر سکتے, LNG نہیں ہے, آپ بجلی نہیں بنا پائیں گے, لوڈ شیڈنگ ہوگی, بدترین قسم کی لوڈ شیڈنگ ہوگی ان گرمیوں میں, ایک ایسے وقت میں یہ گورنمنٹ الیکشنز میں کیسے جا سکتے؟ تو یہی میرا کویسچن بھی یہی ہے آپ سے کہ عمران خان بھی اگر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ التوا کا شکار ہوگا, مذاکرات کو استعمال کریں گے ایز اے ڈیلنگ ٹیکٹک, تو عمران خان بھی یہ نہیں چاہتے کہ کس طریقے سے نیگوسیشنز ہوں, وہ سارا جو بوجھ ہے وہ سپریم کورٹ پہ ڈالنا چاہتے ہیں. باسط صاحب بریک لینی ہے مجھے, بریک کے بعد اس معاملے کے اوپر بھی بات کریں گے, اور میاں محمد نواز شریف کی جو ملاقات ہوئی محمد بن سلمان کے ساتھ, وہ خیر ہم نے آخری سیگمنٹ میں بات کرنی ہے. اگلے سیگمنٹ میں ظاہر ہے کہ ہم نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے, حامد میر صاحب نے نسیم زہرا کے صاحبہ کے پروگرام میں, اس کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کے پاس بڑی انسائٹ ڈیٹیلز موجود ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عید کے دوران جو ہے وہ حامد میر صاحب صحافی ہیں, جیو ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں, انہوں نے نسیم زہرا صاحبہ کو ایک انٹرویو دیا اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے کچھ الزامات لگائے ہیں. کشمیر کا سودا کرنے کے حوالے سے بات کی ہے, ذرا سن لیں کہ انہوں نے کیا بات کی حامد میر صاحب نے, پھر میں باسط صاحب سے بات کروں گا. انڈیا میں سفیر رہے ہیں, اور اس تمام وقت کے دوران جب پاکستان کشمیر کے حوالے سے, انڈیا کے حوالے سے اپنی پالیسی بناتا ہے, تو اس میں جو سابق ہمارے سفیر رہ چکے ہیں انڈیا میں, ان کے ساتھ ہائی کمشنرز کے ساتھ بھی مشاورت ہوتی ہے, دفتر خارجہ کی سطح پر بھی مشاورت ہوتی ہے. تو اس تمام وقت کے دوران یہ جو حامد میر صاحب اب انکشافات کر رہے ہیں, اب الزامات لگا رہے ہیں, کتنی ان میں صداقت ہے؟ باسط صاحب کو اس حوالے سے کن باتوں کا علم ہے, ذرا وہ بھی پوچھیں گے. ذرا سنیے حامد میر صاحب کیا کہہ رہے تھے. کشمیر پہ میں صرف دعا کر سکتا ہوں, اس لیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے پہ جو سودا کیا, اس کی ابھی تک ڈیٹیل جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں آئی. میں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ سودا. انہوں نے انڈیا کے ساتھ لائن آف کنٹرول سیز فائر کیا تھا. سیز فائر کے فوراً بعد مودی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا. 20-25 صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل. اس کا مطلب آپ دنیا کو بتا رہے 25 صحافی, پھر 25 صحافیوں کے پاس تو بات نہیں رہتی ان دا ورلڈ. جبکہ اس وقت بھی ہمیں یقین تھا, جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا یہ غلط کہہ رہا ہے, اور آپ نے اس کو کنفرنٹ بھی کیا تھا. آرمی چیف ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کہ جی فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں, لہذا ہم صلح کر لیں. اور باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض اور رجیت ڈوول کے ذریعے مودی کا دورہ پاکستان بھی جو ہے وہ اس کی ڈیٹ بھی فکس کی ہوئی ہے. باسط صاحب, حامد میر صاحب نے جو گفتگو کی, آپ کہتے ہیں, آپ پہلے یہ بتائیے یہ بات درست کر رہے ہوں؟ دیکھیے, جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلی آرمی چیف کا یا پچھلی حکومت کا کیا طرز عمل رہا ہے. خاص طور پہ سیز فائر ایگریمنٹ جو 25 فروری 2021 کو ہوا, ہم نے اس کے خلاف اس وقت ہی پبلکلی اس کو کرٹیسائز کیا تھا کہ بڑا ایل ٹائمڈ ایگریمنٹ ہے یہ. حالانکہ یہ 2003 نومبر 2003 سے ہماری انفارمل انڈرسٹینڈنگ ہے سیز فائر پہ بھارت کے ساتھ. اور 2015 میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو نواز شریف صاحب نے UN سیشن میں اپنے خطاب میں یہ پروپوز کیا تھا بھارت کو کہ اس انفارمل انڈرسٹینڈنگ کو ہم فارملائز کر لیتے ہیں کہ ایگریمنٹ کے طور پہ. میری خود اس ایڈریس کے بعد اجیت ڈوول سے ہی ملاقات ہوئی, اور میں نے ان کو یہ ایک لحاظ سے چاہا کہ ان کو پوچھوں کہ کیا ہے کہ آپ اس کو فارمل ایگریمنٹ پہ تبدیل کرنا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے. انہوں نے ایک لحاظ سے ایک مسکرا کر اس بات کو ٹال دیا, اس کو کوئی جواب نہیں دیا. جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ 2015 میں چونکہ بھارت نے اس پہ ایگری نہیں کیا اور فروری 2021 میں کر رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا. آپ کو یاد ہوگا, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ایسٹرن لداخ میں جو کچھ چائنا کے ساتھ ہو رہا تھا, اس وقت جو معاملات بھارت اور چین کے درمیان تھے, پھر پلوامہ کا واقعہ جس طریقے سے ہوا 14 فروری کو, تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ اس ٹائمنگ کے حوالے سے وہ مناسب نہیں تھا. اور کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے, اگر آپ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو بھی, جو پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی 14 جنوری 2022 کو, اس سے ہی بڑے واضح ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ کس طرح
کشمیر کے حوالے سے کہا گیا کہ کشمیر کو فی الحال ہم پس پش ڈال دیں, بیک برنر پہ 20 سال کے لیے فریز کر دیں یا 100 سال کے لیے کر دیں, یہ باتیں تو ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں. لیکن جو میرے لیے حیران کن بات ہے اس سارے انٹرویو میں, وہ جو منسوب کر رہے ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ کہ ہماری آرمی میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ جنگ کر سکے. اس کے بارے میں البتہ مجھے کوئی تھوڑے بہت, میں بالکل تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ آیا جنرل باجوہ نے اسی پیرائے میں بات کی ہوگی یا پیرایا ذرا مختلف ہوگا, کہ ہمیں یہ انہوں نے شاید یہ ضرور کہا ہو, کیونکہ میری خود بھی 1-2 ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں, اور جو پیرایا مجھے سمجھ آتا یہ تھا. آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جس وقت کے ساتھ جس ٹائم فریم میں یہ گفتگو ان سے منسوب کی جا رہی ہے. ایبسولوٹلی, میں 2022 کی بات کر رہا ہوں, 2021-2022 کی. اب یہ سارا وہ پیرایا ہے جس میں جنرل باجوہ ہمیں بھی یہ کہتے تھے ایک لحاظ سے کہ جی پاکستان کی اکانومی بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے, ہمیں اس وقت جو ہے بھارت سے CBMs کرنے چاہیے. یہ وہی بات تھی جو پرویز مشرف اپنے زمانے میں کرتے تھے, جو 4 پوائنٹ فارمولہ تھا وہ یہی باتیں تھیں, کیونکہ 4 پوائنٹ فارمولہ میں بھی یہی بات تھی کہ بٹ ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن؟ نومبر 2021 دیوالی کا وقت, غالباً 13-14 نومبر کی بات ہے, کو 12-13 سیکٹرز پر لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان شدید جھڑپیں اور شہادتیں ہوئی پاکستان کی طرف, اور لگتا تھا کہ شاید کوئی بڑی لڑائی چھڑ سکتی ہے. کرن تھاپر انٹرویو کرتے ہیں موعید یوسف کا, چند ماہ کے وقفے سے 25 فروری کو سیز فائر ایگریمنٹ ہو جائے. یہ ایک دم کیسے, اتنی تیزی سے تو نہیں ہوتا سفارتکاری میں یہ معاملہ؟ نہیں, یہ پروپوزل دیکھیں بڑے عرصے سے چل رہی تھی نا, اس پہ کوئی فارمل, شاید خاقان عباسی کے وقت سے چل رہی تھی, یہ اس سے ہی پہلے چل رہی تھی. میں نے پہلے کہا آپ سے کہ میں خود بھی ڈسکس کرتا رہا یہ بھارت کے نمائندوں سے, لیکن بھارت کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس پازیٹیو نہیں ملتا تھا اس کا. یہ ڈسکشن تو پہلے سے بھی ہو رہی تھی. اب بھارت نے 2021 پہ اس پہ فائنلی, چونکہ بیک ڈور پہ معاملات چل رہے تھے اور ہم جانتے تھے کہ چل رہے ہیں, کچھ ملاقاتیں لوگ کہتے ہیں UAE میں ہوئیں, مجھے معلوم ہے UAE میں بھی ہوئی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ویانا میں بھی ہوئی ملاقاتیں. تو یہ جو ہے لندن میں بھی کوئی ہوئی, لندن میں بھی ہوئی ایک شروع کی جو ملاقات تھی. تو بہت سی ملاقاتیں ہوتی رہیں. میں ذاتی طور پہ بیک ڈور چینل کے خلاف نہیں ہوں, بیک چینل ڈپلومیسی کے, لیکن اس کو ہمیشہ انڈر ریپس رہنا چاہیے. ابھی جو باجوہ صاحب سے باتیں منسوب ہو رہی ہیں کسی حد تک کہ درست ہیں, اور کس پیرائے میں اب باجوہ, کیونکہ میں تو اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا جس کی یہ بات ہو رہی ہے, کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی کیپیسٹی نہیں ہے. میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی الحمدللہ کیپیسٹی ہے, ہمارا نیوکلیر ڈیٹرنس ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے بھارت کو, اور ہم نے اس کو ہم نے ایک لحاظ سے اس کو ثابت بھی کیا ہے پلوامہ کے بعد جب بالاکوٹ کا واقعہ ہوا, جس طرح ہماری ایئر فورس نے اس کا رسپانس کو دیا, ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہمیں کیپیسٹی ہے. تو مجھے اب نہیں معلوم کہ اس وقت کیا پرپس سرو ہوتا ہے ان باتوں کو پبلک میں لانے کا. میرے لیے سب سے بڑی بات ایک یہ, اس میں ظاہر ہے کہ بڑا کوشچن تو یہ ہے کہ یہ تو بات طے ہے کہ یہ جو میٹنگ تھی, یہ جو گفتگو تھی, یہ آف دا ریکارڈ تھی, 25 صحافی موجود تھے, اس وقت یہ بات نہیں کی گئی. اس وقت یا تو آپ نے اگر پرنسپلی آپ سمجھتے کہ نہیں یہ بات اتنی سویر ہے, اس کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, کشمیر تو آپ کو پہلے کہنا چاہیے کے خلاف ہے, تو آپ اسی وقت باہر نکلتے, لیکن اسا ایک اور انٹرسٹنگ بات کر دیتے, لیکن اس وقت کیونکہ سٹنگ آرمی چیف تھے, آپ نے کہا کہ بات نہیں کرتے, اور الزام وہ عمران خان پہ لگا رہے تھے. جی, الزام عمران خان پہ کہ جی عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے, کشمیر کو بیچ دیا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک روایت سی بن گئی ہے کہ ہم ایک صحیح چیز بھی اگر غلط وقت پہ کر لیتے ہیں تو اس کی امپلیکیشنز یہی ہوتی ہیں. اب جو یہ خاص اس وقت یہ کہا گیا ہے, اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں, آبویسلی آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, وہ ہم اگلے کسی شو میں ڈسکس بھی کریں گے. لیکن اگلے دیکھیے سال, ابھی یہ پچھلے دنوں بلاول کا دورہ میں نے آپ کے ساتھ نا سیپریٹلی اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کہیں سے یہ معاملہ, یہ گفتگو, یہ انٹرویو, یہ باتیں کنیکٹڈ ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے جانا ہے 5 مئی کو انڈیا, اس سے پہلے اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے, اور آپ ظاہر ہے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ایسی ہائی پروفائل وزٹس اور ملاقاتوں سے پہلے میڈیا کے ذریعے ماحول بنایا جاتا ہے. حضور والا دیکھیے, ابھی راجوری پونچھ میں ایک واقعہ ہوا,
کیا تھا, اس کی نوعیت کیا تھی, ابھی ڈیٹیل سامنے آئیں گی. لیکن وہ تو کوئی آسمانی بجلی کی بات کر رہے تھے کہ آسمانی بجلی, اور اس کے بعد انہوں نے الزام پاکستان ابھی پاکستان پہ لگانا شروع کر دیا. بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا جو فارمر را چیف ہیں ایز دولت, ان کا انٹرویو بھی آیا, انہوں نے پھر وہی کہانی شروع کر دی جو ہمیشہ وہ کرتے ہیں, پاکستان پہ الزامات. تو ابھی اگلے سال الیکشنز بھی آنے والے ہیں بھارت میں, ہمارے ہاں ویسے ہی ایک سیاسی افراتفری کا عالم ہے. تو میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ ایک لحاظ سے دیکھیے یہ بھی بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ بھارت کو ایک لحاظ سے امبولڈن کر رہے ہیں کہ بھئی آئیے, پاکستان کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے, آپ نے کچھ حالات ٹھیک کرنے ہیں پاکستان کے ساتھ تو کر لیجئے, ابھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ایک سگنلنگ بھی ہو سکتی ہے ایک لحاظ سے, کیونکہ میں اس پہ زیادہ یقین نہیں کرتا, لیکن کچھ لوگ اس پہ رائے میں بھی بات کر رہے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ پاکستان کی آرمی میں یا ہماری آرمڈ فورسز میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ جنگ کریں, اس لیے ہم کشمیر پہ سودا بازی کر رہے ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ اگر آپ سے کہی بھی گئی ہیں, میں کہتا ہوں کہ بالفرض محال اگر آپ قمر باجوہ نے یہی کہا ہے جو آپ نے کہا ہے, یہ رپورٹ کرنا بہت غیر ذمہ دارانہ میرے خیال میں, ایون آپ کے پیشہ کے لحاظ سے بھی یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ اس کو اس طرح پبلک ڈومین میں ڈسکس کرتے. میں مطلب اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب ان کی طرف سے تو جواب نہیں آ سکتا, وہ تو 2 سال تک ظاہر ہے کہ گفتگو نہیں کر سکتے, کسی ٹاک شو میں نہیں آ سکتے, آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ اب وہ بات نہیں کر سکتے. شاید آف دا ریکارڈ پھر بھی کر سکتے ہیں, آف دا ریکارڈ تو شاید وہ کر بھی دیں, وہ ڈینائی بھی کر دیں اس چیز کو. اس طرح پہلے بھی انہوں نے اپنے انٹرویوز میں جو باتیں آئیں, لیکن انہوں نے اون نہیں کیا نا, انہوں نے اون نہیں کیا, تو اس کو بھی ڈس اون کر دیں گے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اگر انہوں نے باتیں کہیں بھی ہیں تو تھوڑا بہت ہم لوگوں کو جو اس ٹاک شوز پہ آتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ بات کرتے ہیں, تھوڑی تو احتیاط کرنی چاہیے. آپ کے پالیسی ڈفرنسز ہو سکتے ہیں, کیا بات انہوں نے کہی کیا نہیں کی, ایک خاص موقع ہوتا ہے پبلک میں لانے کا. تو اس بات سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ پاکستان نے بالکل اس وقت ہم بیٹھ گئے ہیں, کشمیر کو ہم نے بھلا دیا ہے, ہم کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے. ہم سب کو یہ باتیں معلوم ہیں کہ پاکستان کی مشکلات کیا ہیں, ہماری کنسٹرینٹس کیا ہیں, ہمارے اکنامک ایشوز کیا ہیں, ہمارے پولیٹیکل ایشوز کیا ہیں, سول ملٹری امبیلنس کہاں پہ, ہم سب یہ باتیں جانتے ہیں. اور ہم خود بھی پاکستانی کشمیر پالیسی کو کرٹیسائز کرتا رہا, میں تو آپ بھی کرتے رہے, میں بھی کرتا رہا ہوں مختلف مواقع, پچھلے 2 سال سے ہم کر رہے ہیں. بلکہ ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو بھی کرٹیسائز کیا. یہاں پہ لوگ بہت اس کی تحسین کر رہے تھے کہ بڑی زبردست نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے. میں نے اس کو کانٹرڈکشنز دکھائی ہیں, انہیرنٹ کانٹرڈکشنز کتنی ہیں اس میں. تو جہاں پہ ایک امریکہ کا پریشر بھی ہے, سچی بات تو یہ ہے, اور امریکہ کی لابی ایک زمانے میں بڑی کامیابی کے ساتھ یہاں کام کرتی ہے اور ابھی بھی کر رہی ہے. 5 اگست 2019 انڈیا آرٹیکل 370 کے حوالے سے کچھ کرنے جا رہا ہے, اس کا علم تھا؟ سب کو علم تھا. میں وہی آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. اگر آپ کبھی موقع ملے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت جو آرکائیوز ہیں اس کو نکالیے. میرے اپنے مراسلے ہیں فورن آفس, میں نے خود, ہمیں فورن آفس بلایا گیا تھا, میں نے نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ دیکھیے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. بی جے پی کے 2014 کا منشور اٹھا کے دیکھ لیجئے, 2019 کا منشور اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ وہ جو اسپیشل اسٹیٹس ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا, اس کو ختم کریں گے. اٹس اے میٹر آف ٹائم, سونر اور لیٹر دے ول ڈو اٹ. میرا اپنا خیال یہی تھا کہ اپنی پہلی ٹرم میں نہیں کریں گے, لیکن دوسری ٹرم میں ضرور کریں گے. اور یہی ہم ان خدشات کا اظہار کرتے بھی رہے, لیکن کسی نے اس پہ خاص ریاکٹ نہیں کیا. ہماری کشمیر ڈپلومیسی میں بڑے ایشوز ہیں, ابھی بھی لیوک وارم سی ہے, اس میں کوئی جان نہیں ہے. ہم صرف اسٹیٹمنٹس. باسط صاحب, لیٹس جسٹ کٹ the story short and come on actual point. بھول جائیں کشمیر کو. دیکھیے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ اب آپ کی پاکستان کی ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا اور اس سے خدا نہ خواستہ حاکم بدہن ہمارے ملک پہ ہماری اس کی ایگزسٹنس کا خطرہ ہے, پھر تو یو کین آلویز ریوزٹ دیز تھنگس. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا ہمارا ایک پرنسپل اسٹانس ہے. کشمیر, اس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری شہرگ ہے کشمیر, پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے.
میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر ہمارے لیے کوئی چیلنج اس طرح ضرور ہے ڈپلومیٹیکلی کہ ہم نے کس طرح بھارت پہ پریشر بلڈ کرنا ہے، لیکن اگر ہمیں یہ کوئی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی کشمیر کی وجہ سے پاکستان میں تمام پرابلمز ہو گئے ہیں، میں اس سے سبسکرائب نہیں کرتا. ہمارے پرابلمز اندرونی ہیں، کرپشن ہے، لیک آف کمپٹنس ہے، ہماری تو بیوروکریسی یہ ہے. جو لولی لنگڑی حکومت ہے جس کو ان سے تو آپ کوئی توقع نہیں رکھ اپنے سکتے نا. چھوٹے چھوٹے سیاسی مسائل جو ہے اس میں الجھی ہوئی ہے، یہ کیسے کنفرنٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے خالص حکومت کی کیا بات کریں عیسیٰ، اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں پچھلے 15-20 سال کا اٹھا کے دیکھ لیجئے، کشمیر پہ ایک بڑا اپولوجیٹک سے ہمارے رویے رہے ہیں. اگر پریزیڈنٹ پرویز مشرف 2004 سے آنورڈز اپنا 4 پوائنٹ فارمولا لے کر نہ آتے تو شاید آج حالات مختلف ہم نے تو خان صاحب کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، ان کا تو انہوں نے سخت سٹینس تھا، خان صاحب کا پرابلم اور جو کچھ ہونا چاہ رہا تھا وہ نہیں ہونے دیا. یہ میں بالکل ایک لحاظ سے اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ آرمی کی اس وقت خواہش تھی، اور میں جانتا ہوں فیکچولی کہ آرمی چاہتی تھی کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ ٹریڈ بھی شروع ہو. آپ کو یاد ہوگا اکنامک تو عمران خان واز دا اسپوائلر. you can say it کہ he put his foot down in the sense کہ انہوں نے نہیں ہونے دیا انڈیا کے ساتھ یہ جو وارم اپ اینڈ کوزنگ اپ. یہ میں کریڈٹ ضرور دیتا ہوں عمران خان کو کہ انہوں نے اس وقت نہیں ہونے دیا، لیکن ان کی بھی باتوں میں بھی ایک لحاظ سے کانٹرڈکشن تو تھی نا. ایک طرف نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو وہ آ کے اس کا انوگریشن کر رہے ہیں، انہی کے دستخطوں سے ہی تو وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اجرا ہوا تھا، تو اس میں بھی چونکہ بڑی کانٹرڈکشنز تھیں. ایک طرف اسٹیٹمنٹس کچھ دے رہے ہیں، نیشنل سیکیورٹی پالیسی کچھ آ رہی ہے، تو اس وجہ سے پوری ایک کنفیوژن ہے. دیکھیں دشمن سے جب آپ ڈیل کرتے ہیں نا، جو سگنلنگ آپ کرتے ہیں وہ بڑی زبردست طریقے سے ہوتی ہے، اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، اس میں ایک فرمنس ہونی چاہیے جب آپ کسی ایڈورسری سے بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک تو ہمارا سول ملٹری جو امبیلنس ہے نا، اس نے بہت سی خرابیاں پیدا کی ہیں ہمارے سسٹم کے اندر. بایاں ہاتھ کیا کر رہا ہے، دایاں ہاتھ کیا کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم پڑتا، تو اس وجہ سے بھی ہمارے پرابلمز ہو جاتے ہیں. لیکن کشمیر کے معاملے میں ایک نیشنل کنسنسس تو ہے. میں نہیں سمجھتا کسی کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ انفرادی طور پہ کشمیر پہ کوئی بھی پالیسی پہ کوئی بھی تبدیلی کر سکتا ہے، یا کسی کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ذاتی طور واسع صاحب مجھے بریک لینی ہے. بس نوٹ اس سیگمنٹ کا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان نے سیز فائر کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا جس وقت انڈیا اور چین انہوں نے ہارنز اپنے لاک کیے ہوئے تھے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، اور انڈیا کو بڑی سخت مشکل کا سامنا تھا. ایسے سولجرز، ایسے فوجی جو کہ ایکلیمیٹائزڈ ہوں، جو ہائی الٹیٹیوڈ ایریاز میں، بلندی کے مقام پر، گلوان میں، پینگونگ سو میں، وادی جو لے ہے وہ ان ایریاز میں جن کو انڈیا جو ہے وہ پوسٹ کر سکے. ڈیلی ایٹریشن ریٹ 20% تھا. وہ راجستھان سے دوسرے علاقوں سے اپنے فوجی کو نکالتے تھے، اور ان کو 28 سے 29 دن کا پروسیس ہوتا تھا ایک سولجر کو ایکلیمیٹائز کر کے وہاں پر اس کو پوسٹ کرنے کا، اور ڈیلی ایٹریشن ریٹ 20% تک تھا. انڈیا پھنسا ہوا تھا. ہم نے لائن آف کنٹرول پر انڈیا کے ساتھ سیز فائر معاہدہ کیا، اور جو ان کے انڈیا کے ایکلیمیٹائزڈ سولجرز تھے وہ اٹھا کر انڈیا نے ہمارے سب سے قریبی دوست چین کے مقابلے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ڈپلوائے کر دیے. یہ پالیسی، اس کے حوالے سے تاریخ میں کیا لکھا جائے گا، اس پر بات یقیناً ہوگی. بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد بات کریں گے میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی ایک پرائیویٹ میٹنگ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ کس وجہ سے ہوئی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ، شریف خاندان کے دیگر لوگ، پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، یہ سب لوگ سعودی عرب میں موجود تھے. رمضان کا آخری عشرہ انہوں نے وہاں پر گزارا، اور بڑی باتیں چل رہی تھیں کہ شاہی خاندان کی طرف سے انویٹیشن آیا ہے، رائل فیملی کی طرف سے دعوت نامے پر یہ وزٹ ہوا ہے. باتیں یہ بھی چل رہی تھیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف وہ بھی جائیں گے، ان کی ملاقات ہوگی. پھر کچھ خبریں یہ چلنے لگیں کہ شہباز شریف صاحب کو غالباً کوئی میٹنگ نہیں ملی، وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا سکے، یا سعودی عرب نے ویلکم نہیں کیا. یہ سارا چل رہا تھا. پھر اچانک پاکستان کی جو وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا کہ میاں محمد نواز شریف کی اور مریم نواز صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے، جو وہاں کے وزیر اعظم بھی ہیں. یہ دو پرائیویٹ سٹیزنز کی جو آفیشیل کیپیسٹی نہیں ہے، گورنمنٹ آف پاکستان میں ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، اگرچہ ان کے بھائی اور ایک کے چچا
وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، فیملی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ منسٹیریل پوزیشنز انجوائے کر رہے ہیں. یہ ملاقات کیا گل کھلائے گی؟ یہ ملاقات ہوئی بھی یا نہیں؟ کہ کیا آپٹکس تھے اس ملاقات کے؟ اس کے حوالے سے بہت سے ابہام موجود ہیں، کیونکہ کوئی آفیشیل تصویر جاری نہیں کی گئی، کوئی آفیشیل پریس ریلیز میں نے دیکھا، اس کو دیکھنے کی کوشش کی جو سعودی پریس ایجنسی ہے SPA.gov.sa اس پر موجود نہیں ہے، نہ ان کے جو دفتر خارجہ ہے اس کی طرف سے اس کو جاری کیا گیا، نہ کسی گلف میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا آفیشیل سورسز سے یا کسی کو کوٹ کرتے ہوئے. تو یہ ملاقات اس میں کیا ہوتا رہا؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں. پروڈیوسر صاحب وہ ذرا تصویر دکھائیں وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی. وہ جو ان کی جو تصویر ہے، نہیں میں یہ اس تصویر کی بات، یہ جو تصویر اب آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پر، یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب گزشتہ سال امریکہ میں موجود تھے، گئے تھے یہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے. امریکی صدر نے ایک ریسیپشن ہوسٹ کیا. اس ریسیپشن میں وزیر اعظم صاحب جو ہمیں علم ہے ہمارے ذرائع سے کہ ایک لمبی لائن تھی، کیو اپ کیا گیا، کافی دیر انتظار کیا گیا اس فوٹو آپ کے لیے. یہ تصویر اتروانے کا موقع ملا ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جو بائیڈن کے ساتھ، اور یہ 1 سے 1.5 منٹ کی ٹوٹل اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، پلیزنٹریز ایکسچینج ہوتی ہیں اور آپ کی تصویر اتر جاتی ہے. اس تصویر کو لے کر ہماری حکومت نے اس وقت خبریں چلوائیں کہ ملاقات ہو گئی امریکی صدر کے ساتھ اور پتہ نہیں کیا کیا بات ہو گئی. باسط صاحب، یہ ملاقات جو نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے ایسی تو نہیں ہوئی ہے جس طرح کی تصویر نظر آ رہی ہے؟ نہیں، تصویر تو کوئی بھی ایشو نہیں ہوئی، پرانی تصاویر ہی ہمیں مل رہی ہیں میڈیا سے. لیکن یہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک لحاظ سے انٹرسٹ شو، دلچسپی کا اظہار کیا کہ وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور آخری جو عشرہ ہے رمضان کا وہ وہاں گزارنا چاہتے ہیں. اور اس کا اظہار انہوں نے پہلے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب سے کیا، پھر یہاں پہ انہوں نے سعودی ایمبیسی کو کہا کہ بھئی یہ ہمارا انٹرسٹ ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت نامہ مانگا گیا ملا ہے، وہ ایک لحاظ سے جب انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا تو سعودی عرب نے کہا چلیے ہم ان کو بلا ہی لیتے ہیں اور آ جائیں، ہمارے مہمان بن جائیں. کیونکہ دیکھیے روایتی اعتبار سے نواز شریف صاحب نے ایک لحاظ سے جو رائل فیملی ہے سعودی عرب کی اس میں انویسٹ تو کیا ہے، ایک پرسنل ریپو انہوں نے بنایا ہے. گو کہ اب نئی جنریشن آ گئی ہے. وہ ریپو سر مطب بن عبداللہ کے ساتھ تھا، بندر بن سلطان کے ساتھ تھا، ہمارے قبائلی کلچر میں نا جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا ہمارے بڑوں کے، وہ پھر نسلوں سے آگے بڑھتے ہیں. لیکن وہ رائیولز ہیں نا محمد بن سلمان ہیں رائیول، لیکن پھر بھی ایک لحاظ سے وہ ہم اپنی رائیولری جو ان کے ریلیشن شپس رہے ہیں باہر دنیا میں ان پہ تو ریفلیکٹ نہیں کرتے. یہ قبائلی کلچر ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس لیے اگر دیکھو بلایا تو جو دعوت نامہ ملا وہ تو بادشاہ کی طرف سے ملا نا، ولی عہد کی جانب سے نہیں ملا تھا، یہ بھی یاد رہے. تو وہ بالکل ایک لحاظ سے، اور پھر سعودی عرب میں ایک بڑا انٹرسٹ ہے ساتھ پاکستان میں. اور باسط صاحب ملاقات میں بتائیں کیا ہوا؟ ملاقات میں دیکھیے ایک لحاظ سے سعودی عرب یہ جاننا بھی چاہتے تھے کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہم ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ کی ہم بات جب کرتے ہیں، ہمارا تو پہلی لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے، لیکن مزید اس میں کتنی گنجائش باقی ہے. کیا عمران خان واپس، کیونکہ میری سچی بات جو ہے وہ کر ہی دیتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب از ناٹ ویری کمفرٹیبل ود عمران خان سم ہاؤ فار اے ویرائٹی آف ریزنز جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. مشاہد حسین سید تو ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے وہ رابطے میں، وہ چائنا کی بات کر رہے تھے نا. نہیں، محمد بن سلمان کا بھی انہوں نے بتایا کہ ہوگا، لیکن ذرا تھوڑا سا کمفرٹ لیول شریف فیملی کے ساتھ زیادہ ہے، یا چلیں یوں کر لیجئے، اور وہ جو عمران خان کے ساتھ اس کا ہمیں نظر نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک لحاظ سے یہ پبلک میسیجنگ بھی ہے پاکستانیوں کو کہ سعودی عرب کا جو ایک لحاظ سے شریف فیملی پہ زیادہ کانفیڈنس ہے، تو ایک ان کی طرف سے بھی ایک میسیج پاکستانیوں کے لیے بھی ہے اگر دیکھا جائے. کیونکہ یہ دیکھیے نا پرائیویٹ سٹیزن ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کو بلایا ہے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر ہوتے وہ جاتے تو نوعیت بدل جاتی ہے. انہوں نے بھی جانا تھا لیکن نہیں جا سکے. مسلم لیگ نون اس پر چرچا یہ کر رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف ملے ہیں جب ہی سعودی عرب جو ہے نا کوئی 2-3 ارب ڈالر دے رہا ہے اور تبھی یہ IMF ہو رہا ہے. تو یہ نہیں کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ بھی گئے تھے سعودی عرب
اور مقصد جو ہے وہ یہی حکومت ہمیں بتاتی ہے کہ کیش انجیکشن آ رہا ہے سعودی عرب سے، یہ ملاقات ہو جائے گی، تو آرمی چیف کے جانے کے بعد نہیں ہوا، وہ میاں محمد نواز شریف نے کر دیا۔ پروسیس ہے نا، یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کے جانے کے بعد ہوئے، آرمی چیف کی کنٹریبیوشن تھی۔ پھر آبویسلی ایک لحاظ سے دیکھیں نا، سعودی عرب بھی پریشان ہے پاکستان کے حالات سے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کس طرح معاملات آگے جائیں گے۔ سب پریشان ہیں باسط صاحب، ہم بھی خود پریشان پریشان ہیں، لیکن سعودی عرب کے ساتھ ہمارے خاص تعلقات رہے ہیں، تو سعودی عرب کو بھی پریشانی ہوگی کہ بایا کیا ہونے جانے۔ تو عقائد جو اپنے نواز شریف صاحب نے آبویسلی ان کو بریف کیا ہوگا، کچھ اعتماد میں لیا ہوگا کہ آئندہ بھی حکومت مسلم لیگ کی بنے گی، اور ہماری جو ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہم ہی حکومت میں آئیں گے تو ہمارے تعلقات آگے بڑھنے چاہیے، اس وقت آپ اس حکومت کو سپورٹ کریں تاکہ اکنامکلی کچھ ڈیلیور کر لیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور اس کی بنا پہ آئی ایم شیور سعودی عرب وڈ رسپونڈ پازیٹیولی۔ میں تو ہمیشہ آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ سعودی عرب اس حکومت کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے شہباز شریف یا شریف فیملی کے لیے ان کا ایک پازیٹیو مثبت ہوگا ایٹیٹیوڈ۔ باسط صاحب، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، مجھے اور امبیسڈر عبدالباسط کو اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی آپ سے اسی وقت۔ اللہ حافظ۔